बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बी फिट विद डॉक्टर बुलंद इकबाल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और आज मेरे साथ जो मेहमान इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं वो वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो मेरे उस्ताद हैं, माहिर अमराज़ क़ल्ब हैं, और इसके साथ साथ साबिक़ चीफ़ ऑफ कार्डियोलॉजी रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी मेडिकल हॉस्पिटल में। इसके साथ साथ इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के सरबराह हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ख़ाबर अब्बास काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ये बुलाने का या मौका देने का। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज यहाँ आप मेरे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। अब नाज़रीन, आपको ये बताएंगे कि हमारे मुल्क में ख़ास तौर से बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं जो कि न सिर्फ दूसरी बीमारियों के साथ हैं बल्कि दिल की बीमारियों के साथ कुछ ज़्यादा ही हैं। यानी लोगों में शऊर नहीं है इस बात का कि आखिर ये हार्ट की बीमारियां या दिल की बीमारियां किस वजह से होती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि शायद सिर्फ ज़्यादा खाने से या गलत ग़िज़ा इस्तेमाल करने से ये बीमारियां होती हैं। कुछ समझते हैं कि सिर्फ मौरूसी मर्ज़ है। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद ये एक्सरसाइज ना करने से या तंबाकू नोशी से होती है। लेकिन असल में क्या वजूहात हैं और हम इन वजूहात को क्या बदल सकते हैं? क्या हम इन रिस्क फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, और अगर चेंज करते हैं तो हमारी सेहत पे इससे क्या असर पड़ेगा? क्या हम दिल की बीमारियों को होने से रोक सकते हैं या इस पे ताख़ीर ला सकते हैं? इन तमाम वालों से आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे मुल्क में इस वक्त दिल की बीमारियां हैं उनका रेशो क्या है? कितने लोग दिल की बीमारियों से मुतासर होते हैं? कि इस वक्त एक तो खैर ये बात यकीनी है कि पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से ये मर्ज़ बढ़ रहा है। और जो पहले हमारे जो डेथ हैं कुछ साल पहले जो टोटल डेथ्स होती थी उसमें जो कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स है यानी दिल के और शरेयानों के अमराज की वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह से उनकी जो रेशो है 19% के करीब थी। फिर अब जो है जो लेटेस्ट फिगर हैं कुछ साल पहले की वो 29% है, यानी आपको चंद सालों में ही वो 10% बढ़ गई है। हमारे यहाँ पे ब्लड प्रेशर की जो शरह है वो पहले कोई 30% के करीब थी, अब 45 से 50 के दरमियान है। डायबिटीज़ की शरह जो है वो तकरीबन डबल हो गई है। मोटापे की शरह कुछ जो हमारे पास इंडिकेशन है कि ऑलमोस्ट हमारे यंग लोगों में यानी जो 40-50 साल की उम्र से भी कम लोग हैं उनमें से तकरीबन आधे लोग ऐसे हैं जिनका वज़न या उनके कमर की पैमाइश जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। तो रिस्क फैक्टर्स भी बहुत बड़े हैं पिछले सालों में, और उसी की वजह से जो शरह है दिल के अमराज की या शरेयानों के अमराज की वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और इससे ज़्यादा और एक ख़तरनाक बात है, और ये हमें पिछले 20 साल से मालूम है लेकिन ये मसला और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि इंक्रीजिंगली यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये कम उम्र के लोगों में प्रॉब्लम हो रही है। अभी भी हम NICVD में रोज़ाना 30-35 एक्यूट हार्ट अटैक आते हैं, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी होती है उसमें। 40 साल से कम उम्र के कम से कम 11% लोग यानी हर 30 में से समझे 3 या 4 ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है। यानी तो यंग एज में बहुत। और दूसरी इसमें ये लगता है कि ये तो 3-4 ही हैं 40 साल से कम। दूसरी अलार्मिंग चीज़ है कि मेजॉरिटी यानी ये जो 30 लोग आते हैं उनमें से 60% के करीब वो हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। यानी 40 साल से कम वाले 3-4 हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हैं जो 40 से 50 साल की उम्र में। ये बहुत बड़ा फ़र्क है मगरबी ममालिक के मुकाबले में। वहाँ पे जो पहला हार्ट अटैक होने की उम्र है वो पहले तकरीबन 50 और 60 के बीच में थी, अब 60 से ऊपर चली गई। यानी उन्होंने इसको डिले कर दिया और नंबर भी कम हो गया। यानी पहली दफ़े जब से हमारी तारीख हमें मालूम है यानी US में कैंसर की शरह हार्ट अटैक की दिल के अमराज की शरह से बढ़ गई है। अच्छा। इसमें कैंसर बढ़ने की वजह भी है और दिल के अमराज कम होने की वजह भी है। तो इसमें जो आप पहले वो बात कर रहे थे तो हमें वहाँ से एक ये क्लू मिलता है कि अगर वहाँ पे कमी हो सकती है तो हम हमारे यहाँ पे भी कमी हो सकती है। तो हमें कोई नए सिरे से कोई चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी मालूम है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए जिनसे हम इस शरह को कम कर सकते हैं और दिल की सेहत को बेहतर कर सकते हैं अपने मुल्क के लोगों के लिए।
سر مجھے یہ بتائیے گا کہ غذا کہتے ہیں کہ بہت اہم چیز ہوتی ہے جی اور غذا میں لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بڑی صحت مند غذا کھاتے ہیں, ہم کوئی جو ہے نا ایسی غذا نہیں کھاتے جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو, پھر بھی ویٹ بڑھتا جا رہا ہے, وزن بڑھتا جا رہا ہے اور ہم اس بات کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہمیں دل کی بیماریاں لاحق ہو جائیں. کیا اچھی غذا کیا ہوتی ہے, یہ غذا کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ پہلی بات جو ابھی آپ نے آخر میں بات کی, آئی تھنک وہ اس چیز کی اہمیت ہے. سب سے اہم چیز ہے کیا مقدار ہے خوراک کی ہم کھا رہے ہیں. ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ خوراک سے طاقت آتی ہے. میں اس میں بہت ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. آپ گاڑی میں بہترین پٹرول ڈال دیں, بہترین ہائی گریڈ ایویشن جو بھی آپ پٹرول ڈالیں, اور اسے سٹارٹ نہیں کریں اور اسے کہیں کہ یہ مجھے لے کے حیدرآباد پہنچ جائے گی کیونکہ میں نے اس میں بہت اچھا پٹرول ڈالا ہے. تو ہم جو بہت اچھا کھانا کھاتے ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی بہت طاقت والا کھانا ہے, وہ ہمیں کوئی طاقت نہیں دے گا جب تک وہ پٹرول جلے گا نہیں. پٹرول جلے گا تو گاڑی میں طاقت آتی ہے. بالکل. اور سر پھر انجن کی طاقت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. انجن کی طاقت پٹرول کے جلنے سے ہوتی ہے نا, اس کے پھر اس کا جو سسٹم ہے اس کے حساب سے. بٹ یہ سادہ, تو آپ کا خوراک آپ کو طاقت نہیں دیتی, جب وہ خوراک آپ کے جسم میں استعمال ہوتی ہے تو وہ طاقت آتی ہے. بے شک. اگر وہ استعمال نہیں ہوتی تو اس کی چربی بنتی ہے اور وہ جمع ہوتی جاتی ہے. تو مقدار کی بہت زیادہ اہمیت ہے, سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے. اور اس میں ایک دوسری جو بات میں عام طور کہتا ہوں کہ کتنی مقدار کھانی چاہیے, یہ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں. تو کہیں یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا تو کہیں لکھ کے نہیں بھیجا کہ آپ کی کم از کم خوراک ایک دن میں ایسی, یعنی یہ نہیں کہ لکھا ہوا کہ ایک روٹی کھانا ضروری ہے انسان کے لیے. کتنی کھانی چاہیے؟ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم دوسرے کی پلیٹ کی طرف دیکھ کے کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ 2 روٹی کھاتے ہیں, میں تو ایک ہی کھاتا ہوں یا کچھ بھی نہیں کھاتا, سوکھے چنے کھاتا ہوں. ہمیں دوسرے کی پلیٹ کی طرف دیکھ کے نہیں کھانا, اپنے پیٹ کی طرف دیکھ کے کھانا چاہیے. آپ کا پیٹ اگر آپ کو باہر نکلا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خوراک آپ کے جسم کی ضرورت سے زیادہ ہے. اب چاہے آپ اپنے جسم کی ضرورت بڑھائیں زیادہ ایکسرسائز کر کے, اور خوراک کی مقدار میں کمی کریں. سب سے پہلی شرط وزن کو صحیح رکھنے کی یا یہ باقی سب بیماریوں سے بچنے کی ہے کہ آپ خوراک کی مقدار کو کم رکھیں. اور ہمارے مذہب بار بار مستقل یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی بھوک سے کم کھائیں, پیٹ پورا نہیں بھریں. تو بھوک جو ہے وہ آپ کے جسم کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو چونکہ اختیار دیا ہے تو جانوروں کے مقابلے میں یہ چیز فرق کی کہ جانوروں میں جو ان کے انسٹنکٹس ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں. تو بہت زیادہ جانور یہ ہیں کہ کھانا ملتا ہے ان کو, جتنے ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ کھاتے ہیں, پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. انسان جو ہے چونکہ اس میں انسٹنکٹس کو اختیار دیا ہے تو انسٹنکٹس کو کم کر دیا. تو اختیار میں ہمیں روکنا ہے اپنے آپ کو. یعنی آپ کی بھوک آپ کی خواہش ہے, آپ اپنی خواہشات کو جتنا اپنے کنٹرول میں لائیں گے اتنا کنٹرول میں آ جائے گی. جتنا اسے کھلا چھوڑیں گے وہ کبھی آپ کا پیٹ بھرا ہوا محسوس ہی نہیں ہوگا, آپ کھاتے جائیں. سر کوئی ایسا مریض جس کا کہ جو فربا ہو, جو ہیلدی ہو, اوور ویٹ ہو, کبھی وہ اس بات کو مانتا ہے کہ وہ زیادہ کھاتا ہے؟ اگر وہ مانتا ہو تو پھر اوور ویٹ ہی نہیں ہوگا. جی, تو اسی چیز کو اسی وجہ سے تو اوور ویٹ ہوتے ہیں. کوئی 100 میں سے 1 میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی میڈیکل کنڈیشن ہو جس کی وجہ سے ان کو موٹاپے کی پرابلم ہو, لیکن جنرلی 99% میں پرابلم صرف یہ سمپل ریشو ہے, ہم کتنی کیلریز کھا رہے ہیں اور کتنی کیلریز خرچ کر رہے ہیں. اس کا جو سرپلس ہے وہ ہماری چربی ہے جو ہمارے جسم میں جمع ہو رہی ہے اور وہی ہمیں نقصان پہنچاتی ہے. یہ پیٹ میں جمع ہونے والی چربی بہت خطرناک ہے. وزن سے بھی زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے کہ ہمارا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے یا نہیں نکلا ہوا. تو ہمیں اس کی دیکھنا چاہیے. اور سمپل چیز ہے, کیا چاہیے آپ کو؟ ایک ٹیپ چاہیے میئر کرنے کے لیے. آپ پتلون پہنتے ہیں یا وہ پہنتے ہیں, اس پہ آپ نہیں جائیے کیونکہ وہ تو ہم ڈفرینٹ طرح سے ڈفرینٹ جگہ پہ باندھتے. لیکن ایک ٹیپ چاہیے آپ کو اپنی میئر کرنے کے لیے. آپ کیا اس کی میئرمنٹ ہے 2 طرح سے جان سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک بہت سمپل ہے کہ جتنی آپ کی ہائٹ ہے, یعنی جتنا آپ کی وہ انچوں میں دیکھ لیجئے, اس سے آدھے سے کم آپ کا پیٹ ہونا چاہیے. اچھا, یعنی فرض کریں کہ 6 فٹ کا آدمی ہے تو 3 فٹ سے کم, یعنی 36 انچ سے کم ہونی چاہیے. لیکن دوسری جو ہے وہ ساؤتھ ایشینز کے لیے نمبر دیے ہوئے ہیں ہم نے.
مردوں میں 36 انچ سے کم ہونے چاہیے، ایکچولی 35.4 انچ ہے تو 36 انچ سمجھ لیں، اور خواتین میں 32 انچ سے کم ہونی چاہیے. اچھا، تو مردوں میں 36 انچ سے کم، خواتین میں 32 انچ 32 سے انچ سے کم. کم. جی، اگر یہ ویسٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں موٹاپا نہیں ہے، اس سے کم رہنا اس سے چاہیے. کم رہنا چاہیے. جی. سر ڈائٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، کھانے کی بات کرتے ہیں، تو اب لوگ کہتے ہیں جی وہ انڈے کی زردی نکال دیں، جی ٹھیک ہے، اچھا گھی نہیں کھائیں، کوکنگ آئل یوز کر لیں. مجھے بتائیے گا کہ ایک کامن مس نومر جو سب سے زیادہ ہمارے ناشتے سے شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا انڈے کی زردی کے ساتھ کھائی جا سکتی ہے؟ کیا وہ زردی نکال کے بچوں کو دی جاتی ہے؟ اکثر مائیں جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے انڈے میں سے زردی نکالتی ہیں، بچوں کو کھلا دیتی ہیں کہ چلو، کیونکہ ہم آپ کو یاد ہوگا پہلے 2 زردی والے انڈے آتے تھے جی جو بڑے مہنگے ہوتے تھے. جی. تو وہ یہ کیا درست ہے کہ آپ بچوں کو زردی کھلا سکتے ہیں انڈے کی، یا زیادہ کھلا سکتے ہیں، اور بڑے جو ہیں وہ بالکل زردی مائنس کر دیں انڈے کی اپنی ڈائٹ میں سے؟ اس میں تھوڑا سا میرے خیال ایک ماڈریشن کی ضرورت ہے، ایک درمیانے راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری اس پہ بحث ہوتی ہے اس میں، لیکن میرا جو کانسیپٹ ہے میں اس حساب سے بات بتا رہا ہوں، اور وہ جو ہے سائنٹیفک چیزوں پہ بیسڈ ہے جو میں بات کر رہا ہوں. پہلی چیز کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انڈا جو بنایا ہے وہ بچہ اس میں بنتا ہے. اب بچہ جب تک اندر بن رہا ہوتا ہے، انڈے سے باہر نہیں نکلتا، تو اس کی کوئی خوراک نہیں ہے، سب چیزیں بن رہی ہیں، تو اس میں پوری انرجی اس کے بننے کے لیے اس انڈے کے اندر رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو وہ ایک انرجی پیک ہے. اب آپ ایک انرجی پیک کھائیں اور اس کے بعد کرسی پہ بیٹھے رہیں تو وہ انرجی پیک آپ کے کس کام کا؟ الٹا نقصان کرے گا. لیکن اگر آپ وہی ایک انڈا کھائیں اور اس کے بعد آپ نے 10,000 سٹیپس کیے، یا آپ 5 کلومیٹر چلے، یا آپ 4 منزل سیڑھی چڑھے، تو وہ انڈا آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا بلکہ اور فائدہ دے سکتا ہے. تو آپ کو اس چیز سے ریلیٹ کرنا چاہیے. آپ اگر بہت فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں، تو ایک انڈا زردی سمیت کھانا شاید کوئی نقصان نہیں دے گا. لیکن اگر آپ سارا دن دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں تو وہ ایک انڈا بھی آپ کو نقصان دے گا. اور اس کی سفید میں دیکھیے، پہلی بات میں نے جہاں سے کہا کیلریز ہمیں دیکھنی ہے کہ ہمیں کتنی کیلریز کھانی ہے. لوگ بہت ساری اوقات میں کرتے ہیں کہ ہم نے دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا، اب ہم آفس میں ہوتے ہیں تو ہم ایک بسکٹ کھا لیا، ہم نے چنے رکھ لیے ہیں وہ چنے کھا لیتے ہیں. اب چنوں میں بھی تو کیلریز ہیں، وزن تو نہیں کم ہوگا اس کے چنے کھانے سے، لیکن اس میں فیٹ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ وہ چیز ہے. تو پہلی ہمیں چیز دیکھنی ہے مقدار کتنی ہے. اس مقدار کے اندر رہتے ہوئے پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا چیزیں ہیں جو ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. تو ہمیں چکنائی کی مقدار کو اوور آل کم کرنے کی ضرورت ہے. انڈے کی جو زردی ہے وہ سب چکنائی ہے، تو اگر آپ نے چکنائی ایک انڈے کی زردی دن میں کھا لی تو بہت آپ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر نہیں کرتے ہیں تو ہفتے میں 1 یا 2 دفعے آپ انڈے کی زردی کھا سکتے ہیں. سفیدی انڈے کی ڈیلی کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں پروٹین ہے. جنرلی آپ کے ریشو میں ہر خوراک میں ہم یہ بہت سارے جو ہمارے پاس سائنٹیفک پیپر ہے تو اس میں وہ پلیٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم ایک ویسے پلیٹ میں تو نہیں کھاتے، باہر جو سرو ہوتا ہے آپ کا وہ پلیٹ ہوتی ہے تو ایک ڈفرینٹ ہے. لیکن پلیٹ سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھنا یہ کہ آپ کی ایک وقت کی جو پوری خوراک ہے اس کے اندر آپ کا آدھا پورشن جو ہے وہ پروٹین ہونا چاہیے. یعنی اور پروٹین میں وہ سارے اینیمل سے ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے ویجیٹیبل بیسڈ پروٹینز بھی ہیں. دال بھی پروٹین ہے، بینز ہیں، دالیں ہیں، وہ سب پروٹین ہے. اسی طرح دودھ ہے وہ بھی پروٹین ہے. جو چیز ہے جس میں خاص طور پہ کاٹیج چیز ہے یا جو فیٹا چیز ہے وہ لو فیٹ ہوتی ہے. تو کاٹیج چیز گھر میں ہم پہلے زمانے میں پنیر بناتے تھے، اب بھی پنیر دہی سے پانی نکال کے پنیر جی پنیر بنا، تو وہ چیزیں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بینز ہیں وہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. کوارٹر پورشن سے زیادہ چکنائی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اوور آل چکنائی. اوور آل چکنائی جی. اب اس میں انڈے کی زردی کی ہم نے بات کر لی، دوسرا بٹر بھی آ گیا، انڈے کی زردی، کوکنگ آئل اینڈ آل سارٹس آف فیٹس. آئل کا جو استعمال ہے اس میں ایک تو یہ کہ اوور آل مقدار جو آئل کی ہے وہ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ 1 لیٹر تیل ایک شخص کے لیے 1 مہینے کے لیے، اس سے کم ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ٹوٹل مقدار 1 لیٹر ایک شخص کے لیے 1 مہینے کے لیے.
ہمارا جو جنرل استعمال ہے پاکستان میں، یعنی جو امپورٹ ہوتا ہے سارا تیل، کیونکہ باہر سے آتا ہے سارا، کم از کم 3 سے 4 گنا زیادہ اوور آل استعمال ہے ہمارے آئل کا. تو ہمیں آئل کا استعمال کم کرنا چاہیے. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ آئل بہت ہائیلی پروسیسڈ ہے، کنولا بھی اور یہ بھی. اس میں سے نکالنے کے لیے آپ کو بہت پروسیسنگ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ اب یہ کچھ ریکمنڈیشن ہے کہ ان پروسیسنگ کی وجہ سے اس میں پرابلم ہو جاتی ہے. جیسے سویا ہے، وہ ایک تو ویجیٹیبل ہے، لیکن اس سے آئل نکالنے کے لیے بہت ہائی پروسیسنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس پروسیسنگ میں جو ڈیمیج ہوتا ہے آئل کو، اس کی وجہ سے کچھ اب یہ کنسرن ہے کہ یہ والی آئل جو اس طرح کے استعمال نہیں کرنے چاہیے. بیج والے جو آئل ہیں ان میں کم پروسیسڈ ہونا چاہیے. ایک تو ہمیں خوبصورتی کی بہت عادت ہوگی، تو ہمیں آئل کا بھی ہوتا ہے کہ جی بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کے تھرو نظر آئے. ایکچولی آئل تو صاف ستھرا نہیں ہوتا، مرکی ہوتا ہے. اس کو صاف کرنے کے لیے بہت ہائی پروسیسنگ کرتے ہیں. جتنا کم پروسیسنگ کی ہوگی وہ اتنی اچھی بات ہے. یعنی پروسیسنگ کرنا، ہائی پروسیس فوڈ جو ہے وہ جنرلی اچھی چیز نہیں ہے. تو آئل کے استعمال میں چاہے اولیو آئل ہے، اس میں بھی ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کی کیوں اتنی اہمیت، قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے. کیوں اس لیے زیادہ ہے کہ وہ کم پروسیسڈ ہوتا ہے. یعنی وہ کولڈ پریسڈ ہے، فرسٹ ٹائم میں جتنا نکلتا ہے وہ ایکسٹرا ورجن آئل ہے. پھر اور اس میں سے رگڑ کے جو آئل نکالتے ہیں وہ پھر اور بڑھ جاتا ہے. تو اولیو آئل اچھا آئل ہے، لیکن اس کی پرابلم ہے وہ کوکنگ کے لیے اچھا آئل نہیں ہے، کیونکہ وہ ہیٹ لیبائل آئل ہے. جیسے ہی آپ اسے گرم کرتے ہیں اس میں اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. تو آپ اولیو آئل کا یوز کرنا چاہیے بہت لائٹ ٹیمپریچر پہ، جو آپ سٹر فرائی کرتے ہیں یا آپ سیلڈ ڈریسنگ کے لیے اوپر ڈالنے کے لیے، یا ڈپ کے طور پہ آپ بریڈ اس میں ڈپ کر کے یوز کر لی، اس میں آپ کو استعمال کرنا چاہیے. کوکنگ کے لیے آپ سن فلاور آئل یوز کر سکتے ہیں، وہ سیڈ بیسڈ آئل ہے. ہمارے جو لوکل یہاں سرسوں کا تیل ملتا ہے اور وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اس میں تھوڑی سی اسمیل ہوتی ہے، لیکن ادروائز اس اسمیل کو نکالنے کے لیے جو پروسیسنگ کرتے ہیں وہ پھر مسئلہ کر دیتی ہے. تو جتنا کم پروسیسڈ چیزیں ہوں گی اتنا اچھی بات ہے. آئل کا استعمال بھی میں نے بتا دیا. دیسی گھی کو استعمال کرنا چاہے تو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، لیکن مقدار کتنی ہے وہ اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو 1 چائے کا چمچ دیسی گھی پورے دن کے لیے، اس سے زیادہ نہیں. اچھا. تو کیا فیٹ بھی بہت ضروری ہوتی ہے باڈی کے لیے؟ کیا لوگ کہتے ہیں جی جھریاں پڑ جاتی ہیں اگر آپ فیٹ یوز نہیں کریں گے، مکھن نہیں کھائیں گے، گھی نہیں کھائیں گے تو آپ بڈھے ہو جائیں گے جلدی، آپ کی جھریاں آ جائیں گی، یہ بات درست ہے؟ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. جھریاں اس چیز سے نہیں پڑتی، جھریاں سکن کی صحت سے جو پڑتی ہیں، اور صحت سکن کی بہت ساری چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے. کچھ مقدار میں چکنائی کی جسم میں ضرورت ہے، اور کچھ مقدار میں سیچوریٹڈ فیٹ کی بھی ضرورت ہے. جو اینیمل فیٹ آتی ہے وہ سیچوریٹڈ فیٹ ہوتی ہے. ہمارے آلریڈی جو ہم یوز کرتے ہیں بہت ہمارے فیٹ ہو جاتی ہے. یعنی جو گنڈے کی زردی ہے وہ بھی سیچوریٹڈ فیٹ ہے. مکھن جو ہے، بٹر ہے یا گھی ہے دیسی گھی، وہ بھی سیچوریٹڈ فیٹ ہے. تو گوشت جو استعمال کرتے ہیں، گوشت میں بھی بہت سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے. تو جنرلی ہمارے یہاں پہ جو اینیمل سورس میں فیٹ ہے اس کا استعمال بہت ہے، گوشت کا استعمال بہت ہے. تو اور اس میں ایک انٹرسٹنگ ہے، اب یہ اتنے ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو مسکنسیپشن میں، کہ مرغی کو گوشت میں آپ پوچھیں نا گوشت کھاتے ہیں؟ نہیں سر، گوشت تو میں نے 1 سال سے ہاتھ ہی نہیں لگایا، صرف مرغی کھاتے ہیں. مرغی بھی تو گوشت ہے. بالکل جی، مچھلی، مرغی، ساری چیزیں سب گوشت ہیں. سب گوشت. جو گوشت بالکل نقصان نہیں پہنچاتا ہمارے پاس ایویڈنس، وہ صرف مچھلی ہے. اچھا. مرغی بھی، لیکن وہ بھی فرائیڈ نہ کریں. فرائی نہیں، وہ تو پھر آپ نے جس طرح پکائی وہ ہو گیا نا. ہم باربیکیو کر لیں، شوربا بنا لیں جی جی اس کا. لیکن مرغی میں بھی فیٹ ہے، مرغی بھی گوشت میں شمار ہوتی ہے. تو گوشت کا استعمال جنرلی کم ہونا چاہیے. تو میں جیسے کہہ رہا تھا کہ ہاف پورشن آپ کا وہ پروٹین ہے، ہاف پورشن یہ، اور ہاف کوارٹر پورشن جو ہے وہ آپ کاربوہائیڈریٹس رکھیں گے، یعنی نشاستے والی چیزیں رکھیں گے، لیکن وہ پروسیسڈ نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس میں چوکر جو ہے یا بھوسی موجود ہونی چاہیے. یعنی ہم میدے والی چیزیں نہیں، آٹے کو استعمال کریں. چاول کو پورا صاف نہیں کیا ہو، اس کے اوپر تھوڑا وائٹ بریڈ کی جگہ براؤن بریڈ رکھیں، چوکر والے آٹے سے روٹی بنا کے کھا لیں، یا ایسی چیزیں جس کے اندر فائبر ضرور، فائبر، تاکہ ہمارے جو میدا ہے یا آتے ہیں وہ چلتی رہیں،
اس میں جو ہے وہ بلک آف دا فوڈ جو ہے وہ اس سے بن جائے. جی اس میں فائبر کے علاوہ ایک اور پروسیسنگ میں جو ایک اور ہوتا ہے جیسے پھل ہے، اور پھل اچھی چیز ہے، ہیلدی چیز ہے، لیکن اس کا مقدار کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن جوسز جو ہیں وہ ہیلدی نہیں ہے، ایون فریش جوسز ہیلدی نہیں ہے. کیوں؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ فائبر کو نکال دیا، دوسرا یہ ہے کہ جب پھل خود ہوتا ہے تو جو شوگر پھل کے اندر ہوتی ہے وہ فائبر کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہے. تو جب وہ پیٹ میں جاتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ شوگر ریلیز ہوتی ہے، تو باڈی اس کو زیادہ بہتر طرح سے استعمال کرتی ہے، ہینڈل کرتی ہے. اس کو گلائسیمک انڈیکس کہتے ہیں نا. اگر آپ اس کو پریس کرتے ہیں یعنی کرش کرتے ہیں جوس بنانے کے لیے تو شوگر علیحدہ ہو جاتی ہے اور فائبر علیحدہ ہو جاتا ہے. اب اگر فائبر ہے بھی اس کے اندر موجود تو شوگر تو علیحدہ ہے، شوگر فوراً ابزارب ہو جائے گی اور ایک دم آپ کے خون میں شوگر کی مقدار فوراً بڑھے گی، تو گلائسیمک انڈیکس بڑھ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کا وہ فائدہ یا نہیں ہے بلکہ نقصان ہو جاتا ہے جو پھل کھانے میں فائدہ تھا. تو جوسز ایون فریش جوسز سے احتیاط کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ میں خیال بچوں کے لیے، چونکہ میں دیکھتا ہوں بہت آپ ماں باپ جو ہے آسانی سے وہ یہ سمجھ کے اوپر ایک ڈبہ ہے جس کا جوس کا جس کے اوپر پھل بنا ہوا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ پھل کا جوس ہوگا. تو آپ اس میں ذرا لیبل ضرور پڑھیے، اس میں پھل کا ایکچوئل مقدار یعنی پھل کے جوس کی ایکچوئل مقدار کچھ فیصد ہوتی ہے، 10% سے بھی کم ہوگی، 3%. کیوں؟ اس پہ ساتھ لکھا ہوتا ہے انہوں نے اپنا لیگل کور کرنے کے لیے کہ یہ ڈرنک ہے. ڈرنک میں یہ شوگری ڈرنک ہے، اس میں بیسیکلی فلیور ڈالا ہوا ہے، پھل ایکچولی کوئی اس میں نہیں ہے. تو پیور پھل کا جوس ویسے بھی کوئی خاص اچھی چیز نہیں ہے، لیکن آپ دینا چاہیں بچوں کو تو خود جوس نکال لیجئے. بچوں پہ تھوڑی سی ہمیں محنت کرنی چاہیے. یہ جو ہم اب اکثر جو گھروں بچے جب اسکول جاتے ہیں تو اب کیا ان کو نہ کھانے میں ہم دیتے ہیں اسنیک کے لیے، یہ جو پروسیسڈ میٹ کی چیزیں بنی ہوئی ہیں یا آپ کی یہ کپ کیکس اور وہ بیکری کی آئٹم بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ریڈیلی اویلیبل ہیں. ہم آسانے اٹھائی صبح ماں باپ دونوں کو کام پہ جانا ہے، دونوں کو جلدی ہے، بھاگ رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے ان کے اسنیک باکس میں فوراً ایسی کوئی چیز ڈال دی. لیکن یہ بچوں کی صحت کے لیے نہ صرف اس وقت نقصان دہ ہے بلکہ ان کو ایک غلط عادت بھی ڈال رہے ہیں. آپ شروع سے بچوں کو، جو آپ ایک پہلے بات ہوئی تھی کہ زردی بچوں کو دے دینی چاہیے، شاید ان کو صحت میں اس زردی سے نقصان نہیں ہو لیکن آپ ایک غلط عادت ڈال رہے ہیں. خود آپ صحیح پریکٹس کیجئے بچوں کے سامنے. اور ایک اور دوسری بہت اہمیت ہے، آپ اکثر یہ ہوتا ہے گھر میں کسی والد ہیں، ان کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے یا ان کو ہارٹ کی پرابلم ہوئی ہے. اب ان کو بریانی بہت پسند تھی، تو بریانی سامنے آئے گی تو ان کا ایک تو منہ لٹک جائے گا اور کہیں گے کہ یہ دیکھیں کتنا ظلم کی بات ہے، میں بریانی بھی نہیں کھا سکتا. بچے جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان چیزوں سے سیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ والد کو یہ چیز پسند نہیں ہے. آپ خوشی سے یہی چیز آپ کہیں کہ دیکھیں مجھے یہ بریانی ہے سامنے، میں نے نہیں کھائی اس لیے کہ یہ میری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے اور آئی ایم پراؤڈ آف اٹ، مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو روک سکا، اپنی خواہش کو میں نے روک لیا. تو اس سے بچے یہ چیز سیکھیں گے کہ کس طرح مجھے غلط کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو روکنا ہے. تو یہ بچے آپ سے سیکھتے ہیں، بچے بہت تیزی سے سیکھتے ہیں آپ کے بات کرنے سے نہیں، آپ کے ایکشن سے زیادہ سیکھتے ہیں. تو ہمیں ساتھ ساتھ جو ہم خود کھاتے ہیں انہی طرح سے بچوں کو بھی صحیح عادت ڈالنی چاہیے شروع سے کھلانے کی. یہ صحیح ہے کہ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، اس کے حساب سے ان کو پروٹین کی زیادہ ضرورت ہے، ان کو کیلریز کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کی گروتھ ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ ماشاءاللہ بھاگتے دوڑتے زیادہ ہیں زیادہ تر اوقات. اب تو بچوں کی بھاگ دوڑ بھی ختم ہوگی، اب تو اسکرین پہ چیزیں لے کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اسی پہ. لیکن بچوں میں موٹاپا جو آ رہا ہے وہ بھی ایک بہت خطرناک علامت ہے. اگر اسے ہم یہاں نہیں روکیں گے تو آنے والے وقت میں ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں شاید اس سے بہت زیادہ خراب صورتحال ہوگی. سر ایک کامن مس نمبر یہ ہے کہ چکنائی کم کرنے کی جو دوائیں، کولیسٹرول لوورنگ ڈرگس جو ہیں، ان سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ایک مس نمبر چلی کہ جی یہ تو فارماسیوٹیکل کمپنیز کا ایک اسکیم تھا، اربوں خربوں ڈالر بنانے کے لیے یہ چیزیں ہوئی.
کیا یہ اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟ یہ جو اسٹیٹنس ہوتے ہیں، یہ جو دوسری کولیسٹرول لوورنگ ڈرگس ہوتی ہیں، واقعی کیا دل کی بیماریوں کی اس علامت میں یا اس کے انسیڈنس میں کمی لاتی ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی جوڑوں کا درد ہو گیا، کمزور ہو گیا، میں اس سے بالکل باڈی نچوڑ لی ہے ان دواؤں نے، کیا کہیں گے؟ انفارچونیٹلی آئی تھنک یہ میرے خیال میں اگر جو یہ شریانوں میں بلاکیج کا مسئلہ ہے جس سے فالج اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس چیز میں سب سے زیادہ اس کو روکنے میں جو مؤثر دوائی ہے وہ یہ کولیسٹرول لوورنگ میڈیکیشن، اس میں چاہے اسٹیٹن اس وقت پاکستان میں وہ ہے، لیکن اب اس کے علاوہ دوسری دوائیاں بھی آ گئی ہیں جو کولیسٹرول کو کم کرتی ہیں، اور کچھ انجیکٹیبل دوائیاں بھی آ گئی ہیں جو بہت اچھی طرح سے کم کرتی ہیں کولیسٹرول کو. لیکن ہمارے پاس بہت اسٹرانگ ایویڈنس ہے، اور اس میں کوئی وہ تحقیق ہے جس میں ہم ڈاکٹرز نے مل کے اس میں تحقیق کی ہے، اور اس میں جو فارماسوٹیکل کمپنیز کا کوئی کردار نہیں ہے. اور یہ ان بائسڈ جو ریسرچ ہے اس نے ڈیفینیٹلی کلیئرلی اوور لاسٹ 50 ایئرز جو یہ کہتے ہیں نا انڈینائبل ایویڈنس ہے کہ ہمارے پاس ان کا مرض کو روکنے میں، یعنی یہ شریانوں کے مرض کو روکنے میں ان کا بہت اچھا کردار ہے اور کلیدی کردار ہے. جہاں تک یہ والا ہے کہ اس سے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، یہ بہت حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ، ہر چیز کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. میں آپ پر بھی یہ مثال دیتا ہوں، دیکھیے میں اپنے گھر سے یا کام کی جگہ سے گاڑی پہ آپ کے یہاں پہ اسٹوڈیو میں آیا. اب رستے میں ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے، بالکل خطرہ ہو سکتا ہے، تو مجھے کیا نہیں آنا چاہیے تھا؟ کیونکہ خطرہ تھا تو مجھے نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ خطرہ جو ہے وہ اگر 1% ہے تو فائدہ جو ہے وہ 50% ہے. ہاں بالکل. تو آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں رسک بینیفٹ ریشو. آپ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں نا اپنی، آج کل یہ بہت ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں مجھے کتنے فائدے کی امید ہے. تو اس میں جو رسک کا خطرہ ہے وہ بہت معمولی ہے، اور ہے بھی تو وہ ریورسیبل رسک ہے، اور فائدہ بے تحاشا ہے. جہاں تک جوڑوں کا پٹھے کمزور ہونے کا تعلق ہے، اس کا کوئی تعلق پٹھے کمزور ہونے سے نہیں ہے. پٹھے کمزور ہونے کی وجہ ہماری لیک آف ایکسرسائز ہے. ہم چلتے پھرتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو چلنے پھرنے کے لیے بنایا تھا، کرسی پہ بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا تھا. کرسی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھی تھی، ہم نے اس پہ بیٹھنا شروع کر دیا. تو جتنا آپ زیادہ چلیں پھریں گے، ایکسرسائز کریں گے، اتنا آپ کے جسم میں طاقت رہے گی. اس میں ان بیچاری کولیسٹرول کی دوائیوں کا کوئی قصور نہیں ہے. اب جو ایک سب سے کامن پرابلم ہے نی جوائنٹ کا، وہ آسٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے، وہ گھٹنے میں درد 40 سال 50 سال کی عمر سے ہی اب شروع ہونے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہم جوتا صحیح نہیں پہنتے، ہم اپنے گھٹنے کا صحیح استعمال نہیں کرتے. ابھی تحقیق ہے ابھی، اور اس میں کوئی کسی فارماسوٹیکل کمپنی یا کسی اور کا وہ نہیں ہے. ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ رننگ سے گھٹنے نقصان ہو سکتے ہیں. اب یہ تحقیق ابھی ہے، ریسنٹ تحقیق ہے کہ ایکچولی رننگ جو ہے وہ گھٹنے کو محفوظ رکھتی ہے. کیا ہوتا ہے پروسیس اس میں؟ دیکھیں ایک اندر کارٹیلیج بنی ہوئی ہے، جب آپ اسے زیادہ استعمال کرتے ہیں یعنی رننگ کرتے ہیں تو اس میں ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے. اور ویئر اینڈ ٹیئر کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا وہ ڈیمیج ہوتی ہے پھر نئی بنتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کارٹیلیج مستقل نئی ہوتی جا رہی ہے. تو اب وہ بہت دیر تک، یعنی 70 سال 80 سال کی عمر تک بھی وہ کارٹیلیج نہیں آتی جا رہی ہے تو وہ خراب نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ اسے استعمال ہی نہیں کرتے تو اس میں کوئی ویئر اینڈ ٹیئر نہیں ہے، وہ ایک ہی کارٹیلیج. اچھا تو سر آپ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو گھٹنے میں مسئلہ ہوتا ہے اس میں بیچاری یہ کولیسٹرول کی دوائیوں کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، ہمارا پوسچر اور ہمارے جوتے کا چلنے کا صحیح استعمال نہیں. اس پہ تھوڑا سا ہمیں توجہ دینی چاہیے، تو یہ جو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن کولیسٹرول کی دوائی کا استعمال مرض ہونے سے بھی روکتا ہے، اور مرض ہوا ہو تو اس کو بڑھنے سے بھی روکتا ہے. تو اگر خدا را اگر ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دیا ہے دوائی کے استعمال میں تو اس میں اپنے طور پہ کچھ کمی نہیں کیجیے. آپ کو کوئی محسوس ہوتی ہے پرابلم اس دوائی سے، ڈاکٹر کو واپس جا کے بتائیے. اگر آپ ضرورت ہوگی وہ دوائی میں تبدیلی کر دے گا، یا اس میں کچھ اور جو بھی ضرورت ہوگی اس حساب سے، یا آپ کو ایکسپلین کر دے گا کہ کیا پرابلم ہوئی ہے. خود اپنے طور پہ یا ایسے لوگوں کے کہنے پہ جو اس میں اتھارٹی نہیں ہے. اس لیے یہ آپ بات آ گئی تو میں کہوں آپ کے یہ پوڈ کاسٹ کی اس لیے بھی بہت اہمیت ہے
کہ آج کل جو ان اوتھینٹک انفارمیشن اتنی اویلیبل ہے سوشل میڈیا پہ اور لوگ اس کو سنتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا وہ ہوتا ہے. تو آپ جب بھی کوئی ایسی میڈیکل انفارمیشن دیکھیں آپ اس پہ خود بھی عمل نہیں کیجیے, اس کے فارورڈ بھی نہیں کیجیے جب تک اس کو ویریفائی نہیں کریں. چاہے کسی اپنے ڈاکٹر سے جو آپ جانتے ہو پوچھ لیجئے, ورنہ آپ کے جو اتھینٹک سائٹس ہیں, ہماری سوسائٹیز ہیں, پاکستان کارڈیک سوسائٹی ہے, امریکن ہارٹ ایسوسیشن ہے, یورپین کارڈیک سوسائٹی ہے, ان کی ویب سائٹس ہیں, ان پہ جنرل پبلک کے لیے انفارمیشن لکھی ہوئی ہے. آپ وہ انفارمیشن پڑھ لیجئے, اگر وہ چیز ٹیلی کرتی ہے تو ٹھیک ہے ضرور, اگر اس کے خلاف جا رہی ہے تو پھر خدا را اس کو اپنے دل پہ نہیں لگائیے. ہم ایسی باتوں کو سن کے بہت جلدی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. سر آپ نے کہا کہ ایکسرسائز اور ورزش کی بات کی, تو یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کتنی ایکسرسائز کتنی ورزش کرنی چاہیے. بعض دفعہ کچھ لوگ جو زیادہ عمر میں یہ ساری چیزیں دیکھ کے ورزش شروع کرتے ہیں, وہ اچانک پہلے دن ویٹ اٹھا لیتے ہیں, بہت زیادہ رننگ کر لیتے ہیں. ایسے بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں. جیسے آج کے لیے پیڈل چل گیا ہے, جی پیڈل کورٹ میں بہت سے لوگوں کو ہارٹ پرابلمز اس لیے آ رہی ہیں کہ ان کی باڈی پہلے سے اس بات کی عادی نہیں ہوتی, ٹالرنس نہیں ہوتی, اور ایک دم سے جب وہ ہائی انٹینسٹی ایکسرسائزز کرتے ہیں تو پھر ہارٹ جب اپنی ایک نارمل کیپیسٹی سے آگے جاتا ہے تو وہ سمٹمز پیدا کر دیتا ہے ہارٹ اٹیک کے. کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایکسرسائز نہ ہونے سے بہتر ہے. یعنی 3000 اسٹیپس ہے وہ بھی نہ ہونے سے بہتر ہے. 7000 اسٹیپس, اب یہ نئی تحقیق آئی ہے کہ 10,000 اسٹیپس پہلے ہم ایک نمبر چل رہا تھا, تو اب تحقیق ہے 7000 اسٹیپس بھی اچھے فائدہ ہے, صحت کا فائدہ ہے. تو حرکت جتنی آپ کریں گے اتنا بہتر ہے. تو 7000 اسٹیپ سے والا دوسری جو 2 چیزیں وہ کہتے ہیں کہ کم از کم آپ ہاف این آور کی آپ کی ماڈریٹ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. یعنی آپ اگر ایک آدھے گھنٹے میں 1.5 سے 2.5 کلومیٹر کے قریب آپ کا ہو, یعنی اتنا بہت تیز بھی نہیں بہت آہستہ بھی نہیں, ہفتے میں کم از کم 5 دن ضرور ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری ریکمنڈیشن بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہر اویک آور میں, یعنی جب آپ جاگ رہے ہیں تو ہر 1 گھنٹے میں 10 منٹ کی آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. یعنی صرف وہ 30 منٹ کافی نہیں ہے, دونوں چیزوں کو ملا کے کرنا چاہیے. تو پہلا کویسچن یہ ہے کہ فائنڈ این ایکسکیوز ٹو موو اراؤنڈ, فائنڈ این ایکسکیوز ٹو گیٹ اپ فرام دا چیئر رادر دین, اس میں جہاں جو موقع ملتا ہے سیڑھیاں استعمال کریں. گاڑی اب جیسے اسمارٹ فونس ہیں یہ آپ کو انڈیکیٹ کر دیتے ہیں, یا اسمارٹ واچز کہ یو ہیو بین سٹنگ فار اراؤنڈ 40 اور 45 منٹس, ناؤ اٹس ٹائم ٹو گیٹ اپ. آپ اٹھ کے کھڑے ہوں, آپ تھوڑی سی ایکسرسائز کریں, اور یہ ساری چیزیں ہمارے اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز جو ہیں وہ میجر کر رہی ہیں, اسٹیپس بھی میجر کر رہے ہیں. جی اچھا سر, ویٹ لفٹنگ آپ نے کہا کہ ایج کے ساتھ ساتھ, میں اس میں تو سے بتاتا ہوں کہ اب دوسری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ کی 2 طرح کی ایکسرسائز ہیں. ایک ایروبک ایکسرسائز ہے یعنی ڈائنامک جس میں آپ موو کر رہے ہیں, اور ایک ہے ریزسٹنس ایکسرسائز, اسٹیٹک آپ ہٹے ہوئے وزن سے یا کوئی اور چیز پل کر رہے ہیں, تو یہ ریزسٹنس ایکسرسائز ہے. کمبینیشن ہونا چاہیے دونوں کا. یعنی اگر آپ 2/3 آف ٹائم آپ ایروبک ایکسرسائز کریں اور 1/3 آف ٹائم ریزسٹنس ایکسرسائز کریں. اس میں مقصد خوبصورتی نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ جی آپ کے اتنا بازو نظر آئے یا آپ کے کندھے اتنے چوڑے نظر آئیں. اسٹرینتھ بحال کرنا ہے, مسلس کو اسٹرینتھ کی ضرورت ہے, اس لیے کہ چلنے واک کرنے میں آپ کے سارے مسل گروپ یوز نہیں ہوتے. تو پروکسیمل مسلس کے لیے آپ کی یہ ریزسٹنس ایکسرسائز کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ بڑھتی ہوئی ایج میں 50 سال کی ایج کے بعد اور زیادہ ضروری ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ 60 سال کے بعد آپ کہیں جی میرا بیلنس صحیح نہیں ہے, چلنا مشکل ہوتا ہے, سیدھا نہیں چل سکتا, اٹھ کھڑے ہونے میں چکر آتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ آپ کے مسلس جو ہے وہ کنڈیشنڈ نہیں ہیں, ان کو بہتر کرنا چاہیے. لیکن ایک دوسرا آپ نے سوال کیا تھا, جب بھی آپ ایکسرسائز شروع کریں, کچھ بھی ایکسرسائز شروع کریں, ہمیشہ گریجولی بلڈ کریں. آپ نے آپ کے جسم کو, وہ ایک جب بھی یہ آپ ورک آؤٹ والی دیکھیں نا, ہر جگہ لکھتا ہے لسن ٹو یور باڈی. یہ صحت کے لیے وی ہیو ٹو اسٹارٹ لسننگ ٹو آور باڈی. اپنے جسم کا خیال رکھیں, جسم کی صحت کا خیال رکھیں, جسم سے سنیں, بات کریں. یہ پرانی دیکھیں بابا بلے شاہ کی ایک بہت پرانی وہ ہے نا, جو ان کی ایک نظم ہے, پڑھ علم تے فاضل ہوئے ہو,
کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہ ہے. پڑھیا نہیں. واہ واہ. تو اس میں یہ جسمانی بھی طور پہ ہے اور روحانی روحانی طور پہ بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی پہچاننے کے لیے آپ کو اپنے نفس کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اپنے جسم کو آپ صحت مند رکھیں گے تو آپ کی روح بھی خوش رہے گی اور آپ باقی کام بھی بہتر کر سکیں گے. بالکل سر, کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں؟ میرا خیال میں نے لاسٹ جو میسج دیا یہی سب سے بہت میرا خیال اہم ہے کہ ایک یہی سلوگن ہم کر سکتے ہیں کہ خدارا اپنے جسم کو جانیے, جسم کی بات سنیے, جسم کو محفوظ رکھیے. تو یہ اگر آپ چیزیں کر لیں گے, اس میں خوراک بھی شامل ہو گئی, اس میں آپ کی ایکسرسائز بھی شامل ہو گئی, اور اس میں ریگولر چیک اپ بھی شروع ہو گیا. کیونکہ یہ جو کرونک ڈیزیزز ہیں, جو یہ بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, کولیسٹرول زیادہ ہونا ہے, ان کی کوئی علامات نہیں ہوتی, یہ سب سائلنٹ ڈیزیزز ہیں. ان میں ہم جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں, اور اس کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں اپنے آنے والے کل کو محفوظ رکھنے کے لیے. اس میں ہمارے علاج کا مقصد یا ان کا جاننے کا مقصد ہے ہمارے آنے والے کل کو محفوظ رکھنا چاہیے. اس لیے ہم نے ایک کمپین شروع کی ہے جو میں کہتا ہوں, اس کو ہم فینٹاسٹک 4 کہتے ہیں. وہ 4 چیزوں کو میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں رکھنا چاہیے. کیا؟ بلڈ پریشر 130/80 سے کم, شوگر فاسٹنگ 100 سے کم, کولیسٹرول ٹوٹل کولیسٹرول 200 سے کم, یا جن میں دل کے امراض ہیں 160 سے کم, اور پیٹ کی پیمائش 36 انچ اور 32 انچ سے مردوں اور عورتوں میں اس سے کم. یہ 4 چیزوں کو اگر ہم نظر میں رکھیں تو بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تو یہ مجھے کرتے ہوئے خیال آیا کہ اس کو کس طرح سے ہم سلوگن بنائیں. تو مجھے 4 تھے تو فینٹاسٹک 4 کا خیال آیا. فینٹاسٹک 4 آپ کو معلوم ہے ایک فلم تھی, ایک کارٹون بھی ہے جو ایک سپر ہیروز ہے, اور اتفاق سے آج کل ہی وہ فینٹاسٹک 4 کی نئی فلم بھی آئی ابھی لگی تھی, تو وہ بھی انویٹ ہوگی. تو فینٹاسٹک 4 آپ کی ہیلتھ کے فینٹاسٹک ہیں, یہ آپ کی ہیلتھ کے سپر ہیروز ہیں. ان کو اگر آپ ٹھیک رکھیں گے تو آپ کی صحت انشاءاللہ محفوظ رہے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. ناظرین, ڈپارٹمنٹ آف پریونٹیو کارڈیولوجی, قومی ادارہ برائے امراض قلب یعنی NICVD نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر خاور عباس کاظمی صاحب, جنہوں نے آج بات کی صرف بچاؤ کے حوالے سے کہ کس طریقے سے اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں آپ کچھ اسٹیپس کر کے, کچھ چیزوں سے بچ کے اور پرہیز کر کے. آنے والے ایپیسوڈز میں ہم خاص طور پہ یہ جو بڑھتے ہوئے آج کل رجحان ہے سڈن کارڈیک ڈیتھس کا, یعنی اچانک اموات ہو جانے کا, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور پھر دل کے دیگر امراض کے حوالے سے بھی بات کریں گے. سو میرے یہ چینل اور یہ پوڈ کاسٹ دیکھنا نہ بھولیے گا. مجھے ڈاکٹر بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.